आराम में बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम के नाम पर साल भर जलसों का सिलसिला जारी रहता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बावजूद भी मुझे बहुत माजरत के साथ ये तल्ख बात अर्ज करनी पड़ती है कि जिन इलाकों में, जिन शहरों और स्टेट्स में सदियों से जलसे हो रहे हैं, सैकड़ों जलसों में शिरकत के बावजूद भी मेरी कौम को ऐसी महफिलों में कैसे आया जाए, अब तक इसकी भी तमीज नहीं है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है सर। इन महफिलों में आने के आदाब क्या हैं? अगर 20 जलसे अटेंड करने के बाद हमें इन महफिलों में शिरकत के आदाब भी नहीं मालूम, तो फिर बताइए कि इन महफिलों में आकर हमने हासिल क्या किया है? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कान के चस्के के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम महज भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम आने वाले उलमा के नाम पर जमा हो जाते हैं? क्या ऐसे दीनी जलसों में हम कितना मजमा था सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, शुरू से लेकर आखिर तक जितने लोग मौजूद हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे वो खवातीन इस्लाम हो, हर एक को इस बात पर गौर करना पड़ेगा और अपनी नीयत को समझना पड़ेगा कि मैं अगर रात के अंधेरे में दीनी जलसे में गया हूं या गई हूं, तो वहां जाने का असल मेरा मकसद क्या है। अगर आपको यह पता चला कि फला मौलाना साहब आने वाले हैं, फला मुकर्रिर साहब आने वाले हैं, वो जिनका बयान यूट्यूब पर आता है वो आज आने वाले हैं, अगर आप उनके नामों पर जमा हुए हो तो याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप मेरे किसी XYZ के नाम पर 1-2 बार नहीं 100 बार भी आओ, आपको आने पर कोई सवाब नहीं मिलना। लेकिन अगर अपने घर से निकलोगे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, अल्लाह हर कदम पर आपको नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ नेकियां ही नहीं देगा, बल्कि अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपने घर से निकलोगे, आपका एक कदम उठाना भी मेरे करीम ने कबूल कर लिया, तो कयामत में आपकी 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी एक तरफ होगी, अल्लाह के जिक्र की महफिल की तरफ उठने वाला आपका एक कदम अल्लाह कबूल करेगा और उसी को आपके लिए जन्नत की जमानत बना देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपके वेस्ट बंगाल और जहां जहां मैंने बताया, झारखंड, यूपी, बिहार, कई जलसों में जा चुका हूं। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि हजरत हमारे गांव का ये 38वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 42वां जलसा है, कोई कहता हमारे गांव का ये 28वां सालाना जलसा है, और उसके बाद लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई जाती है। हमारे यहां तो ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके, ये भी आ चुके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बाद हमें उन्वानात दिए जाते हैं, आपको माँ बाप पर बोलना है, आपको बीवी बच्चों के हुकूक पर बोलना है, हमारे यहाँ तलाक बहुत हो रहा है, हमारे यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे यहाँ शराब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, नौजवान जो है वो नशावर चीजों का आदी बन चुका है, औरतें बेपर्दा हो चुकी हैं, आज धीरे धीरे लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जहां कई सालों से मुसलसल जलसे हो रहे हैं और जहां लाखों रुपए कौम के जलसों के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, जहां हजारों की भीड़ जमा होती है और तकरीर करने वाले मुकर्रिरीन को हजारों का लिफाफा दिया जाता है, आप बताइए हर साल जलसे होने के बावजूद भी कौम की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि जलसा सुनने के बाद मुसलमान घर जाता है और फज्र की नमाज में भी नहीं उठता, न ईशा पढ़ कर आता है और न घर जाने के बाद फज्र का एहतमाम करता है। तो आप मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, ये जलसे मौजूदा दौर में सिर्फ रस्मो रिवाज ही बनकर रह गए हैं, अलावा इसके हमने तो जलसों की रूहानियत को कब का खत्म कर दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जो कमेटी वाले हमें बुलाते हैं, मैं आपके यहां की बात नहीं करता,
جو کمیٹی والے ہمیں بلاتے کہتے ہمارے دادا نے شروع کیا تھا، اس کے بعد ابا کرتے رہے، بڑے ابا کرتے رہے، پھر چاچا کرتے رہے، اور تقریباً 12-13 سال سے ہم نوجوان گاؤں کے مل کر رہے ہیں۔ جو نوجوان ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے گاؤں کے 48ویں جلسے میں، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کمیٹی والے نوجوان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا نے اس جلسے کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، کمیٹی کے آدھے لڑکے تو خود داڑھی منڈے ہوتے ہیں۔ کمیٹی والے جو ہمیں بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی، ان کے ننگے سر ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ مجمع سے، لوگوں سے پبلکلی پیسہ جمع کر کے رسمی طور پر جلسے کر رہے ہیں، جب جلسے کرنے والی کمیٹی کے نوجوانوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو جلسے میں آنے والی قوم کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ جلسے فجر کی اذان تک ہوتے ہیں، جیسے ہی گاؤں کی مسجد میں اذان کا وقت ہوگا، اسٹیج پر صلاۃ و سلام شروع ہوگا، اور اس کے بعد پھر فجر کی جماعت میں مسجد میں جا کر دیکھو، جلسے میں مجمع ہزاروں کا، اور فجر کی جماعت میں امام صاحب کے علاوہ وہی گاؤں کے 7-8 بوڑھے، وہ جو رات بھر نذرانے لٹا رہے تھے، وہ جو رات بھر نعت خواں کو فرمائشیں کر رہے تھے، وہ جو رات بھر اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہے تھے، وہ جو رات بھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی عاشق فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، رات بھر نبی کی نعتیں سنو اور ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر لہراؤ، رات بھر نعت خواں پر نذرانے لٹاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو کل قیامت میں راتوں کو نعتیں سننا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے نعتوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں فرمایا، جو سجدے چھوڑے بیٹھے ہو ان سجدوں کو رسول اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اس جلسے میں آنے والے، یہ بات نکلی کہاں سے؟ میں دیکھ رہا ہوں کئی نوجوان ننگے سر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے یہ تمیز ہے اس محفل میں آنے کا؟ ہم سنیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، فرشتے بھی آتے ہیں اور رسول اللہ خود بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ بتائیے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر آپ سے کہا جائے آپ کو کل ایم ایل اے صاحب کے ساتھ لنچ کرنا ہے، سلیپر پہن کے جاؤ گے؟ بنا برش کیے جاؤ گے؟ بنا نہائے چلے جاؤ گے؟ اپنے گھر میں جو سب سے بہترین کپڑا ہوگا وہ پہنو گے کہ نہیں پہنو گے؟ اگر کہا جائے کہ کل شام کو ایم ایل اے صاحب نے چائے کی دعوت دی ہے، پھر دیکھنا کیسے تیاری ہوگی، کیسے سجو گے سورو گے، کیسے اہتمام کرو گے۔ اے مسلمانوں، ایم پی صاحب سے ملنا ہو، ایم ایل اے صاحب سے ملنا ہو، منتری صاحب سے ملنا ہو، پولیس آفیسر سے ملنا ہو، آپ کس طرح سے تیار ہو کر جاتے ہو؟ اور جہاں اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں اور جہاں خود وہ تشریف لاتے ہیں جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس محفل میں جب آپ آتے ہو ننگے سر چلے آتے ہو، بنا وضو کے آتے ہو، آپ آتے ہو دن بھر کے میلے کچیلے پسینے والے کپڑے پہن کر، اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں آتے ہو، علماء کی تقریریں بھی سن رہے ہوتے ہو اور منہ میں ماوا زردہ گٹکا بھی بھرا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا میرا یہ جملہ، دینی بیزاری آپ سب کے تباہی بربادی کا سبب بنے گی۔ دین سے دوری آپ کے لیے قبر کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا سبب بنے گی۔ اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو دینی بیزاری سے نکل کر اپنے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محض رسم و رواج والے سنی نہ بنو، محض جلسے جلوس والے سنی نہ بنو، محض چادر گاگر عرس والے سنی نہ بنو، محض
رسمی طور پر چند نعرے لگانے والے سنی نہ بنو، محض اپنی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، زبانی جمع خرچ کرنے والے مت بنو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانو، آپ میری بات سنیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ جو روزانہ فجر کے وقت اٹھ کر، روزانہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتا ہے اور رات کو جلسوں میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر صبح داڑھی منڈانے والا عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دینے والا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو آنکھ دکھانے والا کسی اینگل سے عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کس بات کا عاشق ہے؟ عاشق رسول وہ نہیں جو رات جلسوں میں جھومتا نظر آئے، جو رات جلسوں میں علماء سے مصافحے کے لیے ایک دوسرے پر گرتا پڑتا نظر آئے۔ عاشق رسول وہ نہیں جو شاعر اسلام کی نعتوں کو سن کر بس اس پر دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا نظر آئے۔ عاشق رسول حقیقت میں وہ ہوتا ہے اگر اس کی جیب میں شاعر کو دینے کے لیے مال نہیں بھی ہے، اگر اس کے جسم کے اندر نعرے لگانے کے لیے طاقت نہیں بھی ہے، تو بھی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کی زندگی گزرتی ہے تو طبیعت کے مطابق نہیں گزرتی بلکہ اللہ رسول کی شریعت کے مطابق گزرتی ہے۔ نفس کے پیچھے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور اپنی ذات کو شریعت پر لٹا دینا یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں اس محفل میں کیا صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں؟ اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرا حساب کتاب کیا ہے جانتے ہو؟ میں جو تقریر کرتا ہوں تو تقریر کیسے کرتا ہوں آپ جانتے ہو؟ اگر مجھے کہیں بلایا جاتا ہے کسی پروگرام میں ملک کے کسی کونے میں، تو میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ میری ٹکٹ کتنے کی آئی ہوگی، مجھے وہاں تک لے جانے میں پہنچانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، میرے کھانے پینے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ اور جب میں کیلکولیشن کرتا ہوں کہ صرف جلسے میں 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے قوم کے 30,000 روپے 40,000 روپے مجھ پر لگا دیے گئے، تو اب میں اسے قوم کی طرف سے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 30 35 40 روپے کا 40,000 روپے کا اب مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اگر میں نے قوم کے یہ پیسے برباد کیے اور میں سفر کر کے آ گیا، فلائٹ سے آیا، مزے سے سویا کھایا پیا اور کچھ گفتگو کی، لوگوں نے نعرے لگائے اور میں پھر اٹھ کر چلا گیا، اگر میں نے 1 سوا گھنٹے کی تقریر میں قوم کو کچھ بھی نہیں دیا تو قوم کا جو پیسہ میری ذات پر خرچ ہوا ہے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں قوم کے پیسے برباد کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہو ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو، توجہ سے سننا، اگر تم 1 گھنٹے تقریر کرتے ہو اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 200 لوگ موجود ہیں اور اس 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے قوم کو کچھ نہیں دیا، تو تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، تم نے قوم کے 200 گھنٹے برباد کیے، تم نے قوم کے 200۔ جب میں ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہوں تو اتنا بڑا برڈن، اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ قوم نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی حلال کمائی کا محنت کا مال جو مجھ پر خرچ کیا ہے، اگر میں نے اس قوم کے پیسے کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کوئی پانی ضائع کرے تو قیامت میں اسے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ قوم کے پیسے کوئی برباد کرے تو کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب نہیں دینا؟ آپ مجھے بتائیں، روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ چٹنی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ سمپل سا سوال ہے، جواب دیں۔ چٹنی میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ جی چٹنی میں نا، روٹی میں تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹیسٹ کس میں ہوتا ہے؟ چٹنی میں۔ لیکن صحت کے لیے روٹی اچھی ہے کہ چٹنی اچھی ہے؟ جی اگر آپ روٹیاں کھائیں گے تو صحت کو کوئی نقصان ہے، لیکن روٹی چھوڑ کر صرف چٹنی کھانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ چٹنی کو کھاؤ گے، بعد میں کچھ مہینوں کے بعد چٹنی آپ کو کھانا شروع کر دے گی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ مزہ چٹنی میں ہے، روٹی میں نہیں ہے۔
لیکن صحت کے لیے چٹنی اچھی نہیں، روٹی اچھی ہے۔ آپ جب جلسوں میں آیا کریں تو چٹنی والا مزہ لینے کے لیے نہ آیا کریں کہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آ گیا، کانوں کی لذت کے لیے آ گیا۔ میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کرتا ہوں، میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی زبان کے لیے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مٹھائی آدمی اپنے شوق کے مطابق کھاتا ہے۔ لیکن جانتے ہو دوائی آدمی مزے کے لیے نہیں کھاتا، دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوا لکھنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا نمکین پسند ہے کہ تیکھا کھانا پسند ہے کہ سالٹڈ پسند ہے۔ ڈاکٹر آپ کے مرض کو دیکھتا ہے، آپ کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا، آپ کی بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ میں بھی قوم کو بیماری کے اعتبار سے دوا دیتا ہوں، میں مٹھائی لے کر نہیں آیا، میں دوائی لے کر آیا ہوں۔ اور میرے سامنے جو مجمع موجود ہوتا ہے اس مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ جو مجمع سامنے ہوتا ہے میں اسے مریض سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمیں کس بات کا مرض ہے؟ ہم تو بالکل فٹ ہیں، ہم تو بالکل ایک دم ایکٹیو ہیں، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے؟ اے سنیوں، تمہیں ایسی بیماری ہو گئی ہے جس کا تمہیں بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسے کرونا کال میں اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو اسے خود بھی نہیں پتہ چلتا تھا، وہ کہتا بس کھانسی آ رہی ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ 3 دن سے بخار آ رہا ہے، کرونا ہوا کہ نہیں ہوا اس کو نہیں پتا۔ جیسے کرونا کسی کو ہو جائے اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے کرونا ہو گیا، اسی طرح ہماری قوم کو ایسی بیماریاں ہو گئی ہیں کہ قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے روزانہ ہر 24 گھنٹے میں جان بوجھ کر ایک کر کے 5 نمازیں قضا کرنا، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ یہ بیماری نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو اپنے مقابلے حقیر سمجھنا، کسی کو جھڑکی دینا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی غیبت و چغلی کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ سود کے دھندے کرنا، لاٹری کا ٹکٹ نکالنا، رات بھر پب جی کھیلنا، رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ آئی پی ایل کا میچ تو 5 گھنٹے پابندی سے دیکھو اور آپ ایک وقت کی نماز ادا نہ کرو، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، سود کے دھندے کرنا، جوا کھیلنا، شراب پینا، زنا کرنا، ڈرگز، ہیروئن، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر کا استعمال کرنا، کیا بتائیے یہ بیماری نہیں ہے؟ نگاہوں کی آوارہ گردی، زبان کی آوارہ گردی، اخلاق و کردار کی آوارہ گردی۔ ہمارے محلے میں رہنے والی، ہمارے پڑوس میں کوئی بھی بہو بیٹی ہماری نظر سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنا دیا گیا، آج اگر دیکھا جائے تو وہ بیماریاں بھی قوم مسلم کے اندر پائی جاتی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زنا کرنا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، صرف یہی گناہ مسلمان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوا، آج مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی میں بھی مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں بھنگیوں کے ساتھ، چماروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کیا یہ قوم کے اندر بیماری نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حیا ہو گئی، بے پردہ ہو گئی، بے غیرت ہو گئی، پورا سال گزر جاتا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتی، کبھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی گھر میں مصلی نہیں بچھاتی، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کیا یہ بتائیے بیماری نہیں ہے؟ میں کتنی بیماریاں گناؤں؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کے جتنے ریزنز ہیں اس میں ایک سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے، ہم مسلمان صرف پیدائشی ہیں، اس وجہ سے مسلمان رہ گئے، ہم
मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुए, हम मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं कि क्योंकि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। अलावा उसके आप मुझे बताएं, मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा होने के बाद जिंदगी गुजरती चली जा रही है, हमने कभी करीब से दीन को सीखने की कोशिश की है? कभी दीन को सीखने की कोशिश की? आप जानते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, तो कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25, कोई 28, कोई 30। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़। 140 करोड़ में मान लीजिए 25 करोड़ मुसलमान हैं। तवज्जो है ना आपकी? आप देखिए, यहां आपका ध्यान रखें, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है और इसलिए मैं तमहीद में गया नहीं, सीधे अपने उन्वान पर आया। उसकी वजह कि आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे एक एक मेहमान आने लगेंगे फिर एंड में टाइम शॉर्ट पड़ने लगेगा, तो इसलिए मैं तेजी से अपनी बात रख रहा हूं ताकि मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर सकूं, वरना मेरे जाने के बाद कोई ये ना कहे कि सैयद साहब से पहले जो तकरीर हुई थी कुछ समझ ही में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, और समझने के लिए जिस्म के साथ जहन को रखकर हाजिर रखना जरूरी है। तो आप यहां जिस्म के साथ जहन को भी रखिए कि इंशाअल्लाह। आप मुझे बताओ, अगर मैं बयान करते करते अचानक यूं देखूं, आपका जहन उस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ना, मैं अकेले वहां देखूं तो आपका जहन वहां जाएगा, 20-25 आदमी भी मेरे साथ वहां देखने लगेंगे। अब मैं बयान कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं और आप में से 15 आदमी दाएं देखें, 18 आदमी बाएं देखें, तो मैं इंसान नहीं हूं? मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? बताइए, मैं अकेले ऐसे देखूं तो आपका जहन यहां जाए, और आप मेरे सामने बैठे और आप दाएं बाएं देख रहे, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होगा? सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने, पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, तो जानते हो क्या फरमाते आप फरमाते, मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जिस दिन मैं पहली बार घोड़े पर सवार हुआ था। पहली बार घोड़े पर, कहते जब पहली बार घोड़े पर सवार हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब गिरा के तब गिरा। ऐसे ही मिंबर पर जब खुतबा देने के लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरे दिल में वही डर पैदा हुआ कि अब गया के तब गया। और आपने इसको बिल्कुल मामूली समझ रखा हुआ है। आप ये समझते हो कि ये कारोबारी लोग हैं, इनका रोज का यही काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी पूरी गुफ्तगू आज के इस जलसे को जो मुनक्किद किया गया है और बड़े बड़े उलमा को जो दूर दराज से यहां बुलाया गया है और आप जो यहां आकर बैठे हैं, तो इस पूरे जलसे को सजाने का असल मकसद क्या है? कितने आए थे, कौन कौन आया था, कौन बीच में उठ के चला गया, कौन नजर ही नहीं आया, ये सब देखने हम नहीं आए हैं। अगर आकर बैठ गए हो तो आपकी तवज्जो पूरी तरह से मिंबर रसूल पर होनी चाहिए, और मिंबर रसूल से जो पैगाम दिया जाए, अल्लाह रसूल के फरामीन पहुंचाए जाए, पूरी नजर उस पर होनी चाहिए। तो अब आप डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना? तवज्जो से सुनेंगे आप? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई साल हो गए सेंसेक्स हुए, जनगणना हुए, तो एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन एक मोटी मिसाल के तौर पर अंदाजे के मुताबिक 140 करोड़ इंसानों में हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाले, 25 करोड़। अब एक इंडियन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया। तवज्जो से सुनना, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। तो जानते रिपोर्ट क्या आई? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंडियन मुस्लिम्स पर जो सर्वे किया गया, सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। सर्वे की रिपोर्ट ये आई कि तकरीबन मोर देन 60% मुसलमान, हिंदुस्तान के 60% से ज्यादा मुसलमान वो हैं जिन्हें पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, ये शर्म से डूब मरने की बात है कि नहीं है? साल भर जलसे हो रहे हैं, लोग जलसा अटेंड करने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर सफर करके जा रहे हैं, कई कई रातें नींद कुर्बान कर देते हैं।
ابھی تو سلسلہ چل رہا جلسوں کا، آج یہاں دستار بندی، کل وہاں دستار بندی، پرسوں فلاں صاحب وہاں آنے والے ہیں، پرسوں ان کا بیان ہونے والا ہے۔ آپ بتائیے کہ پوری رات ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہیں، ہم مسلسل جلسے اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سال بھر جلسے اٹینڈ کرنے کے بعد، علماء کے خطابات کو سننے کے بعد، 11ویں 12ویں کی نظر و نیاز کرنے کے بعد، گلی محلوں کو سجانے کے بعد، جلوس کے نام پر گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد، امام حسین کے نام پر نہ جانے خلاف شرع کون کون سے رسم و رواج ہیں جس کو زندہ کرنے کے بعد، اگر سال بھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میری قوم کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے تو بتاؤ قبر میں اپنے ساتھ لے کر کیا جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ زندگی بھر کی کمائی داؤں پر لگا دیتے ہیں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں، دکھاوے کی خاطر اوقات سے بڑھ کر پرسنل لون لینا پڑے، زیور گروی رکھنا پڑے، جو بھی ہو رشتہ داروں سے، دوست احباب سے قرض لو، لاکھوں روپے قرض کے طور پر جمع کر کے ماں باپ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کراتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی شادی میں ماں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اپنے بیٹے کے سر سہرا باندھنے سے پہلے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے، کیا ماں باپ نے انہیں بٹھا کر کبھی غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے؟ کہ بیٹی تیری شادی کی پہلی رات ہے، صبح اٹھے گی تو تجھ پر غسل فرض ہوگا، غسل کیسے کیا جائے؟ کیا بتائیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی شب برات گزرا، شب برات میں مجھے آپ کے یہاں نہیں پتا کہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ممبئی جیسے شہر میں شب برات میں ایک طریقہ عام ہے کہ مسلمان اس رات قبرستان جاتے ہیں اور جا کر اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، سال بھر کی مصروفیت کے بعد جب شب برات میں قبرستان آتا ہے تو قبرستان میں پہنچنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تجھے یاد ہے تو بتا، ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے؟ پہلے قبرستان میں ایک پیڑ تھا جس سے بآسانی پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ آپ بتائیے، اس بیٹے کو سب پتا ہے ابا کا اکاؤنٹ کون کون سے بینک میں ہے، ابا کا مارکیٹ میں کتنا پیسہ اٹکا ہوا ہے، ابا نے کہاں کہاں کھیت خرید رکھا ہے، ابا نے کہاں کہاں پراپرٹی خرید رکھی ہے، ابا نے مارکیٹ میں کتنا انویسٹ کر رکھا ہے، فلاں سے ابھی بھی 2 لاکھ آنا باقی ہے، فلاں سے بھی 50,000 آنا باقی ہے۔ ابا اپنے پیچھے کیا کچھ چھوڑ کر گئے، جوان بیٹے کو باپ کے 1-1 روپے کی خبر ہے، زمین کے 1-1 انچ ٹکڑے کی خبر ہے، ہر اکاؤنٹ کی، فکس ڈپوزٹ کی، LIC پالیسی کی، سب چیزوں کی خبر ہے، لیکن باپ کے مرنے کے 2-3 سال کے بعد جوان بیٹا باپ کی قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ کیا لے کر جاؤ گے اور اپنے پیچھے اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ میرے نبی، توجہ ہے نا آپ کی؟ جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کی توجہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ڈسٹرب کرنے آئے میں ان کو دیکھتا بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کہ یہ وقت ضائع ہوتا ہے ان کے چکر میں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف۔ معراج کی شب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب آسمانوں سے ہوا تو میرے نبی فرماتے ہیں میں نے آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو بادل کا تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ کے سامنے بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بزرگ کبھی دائیں جانب دیکھتے، کبھی بائیں جانب دیکھتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بزرگ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو چہرہ کھل جاتا، وہ مسکرانے لگتے، لیکن جب بائیں جانب دیکھتے تو چہرہ افسردہ ہو جاتا، آنکھیں بھر آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں یوں دائیں بائیں دیکھتا، مسکراتا، روتا دیکھا تو میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون ہیں؟ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کون ہیں؟ یہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو جبرائیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں، یہ سب ان کی اولادیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بائیں جانب ان کی بری اور نافرمان اولاد ہے۔ جب آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف نافرمانوں کو دیکھتے ہیں، باغیوں کو دیکھتے ہیں، گناہگاروں کو دیکھتے ہیں تو چہرہ افسردہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو جانتے ہو معراج کے سفر میں اس رات اسی موقع پر رسول اللہ نے کیا دعا کی تھی؟ میرے نبی نے دعا کیا تھا، یا اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے، ایسی اولاد عطا کر جو ماں باپ کو مرنے کے بعد خوشیاں عطا کرے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ماں باپ کو رلانے والے یا ماں باپ کو خوشیاں دینے والے؟ رات کے اندھیرے میں ایک جوان بیٹا اگر موبائل پر بیٹھا جنگلی رمی کھیل رہا ہے، پب جی کھیل رہا ہے، یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے، لوگوں کی ریل، انسٹاگرام، سٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا ہوا ہے، رات کے 2:30-3 بجے ماں کی آنکھ کھلی، 62 سال کی بوڑھی ماں آواز دے کر کہتی بیٹا گلا سوکھ رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ امی رکو 5 منٹ میں آتا ہوں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ فوراً حاضر نہیں ہوتا، ماں کو ڈیٹ دیتا ہے، ابھی میری ڈیٹ خالی نہیں ہے، 5 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، ویٹنگ میں رہو۔ ماں پھر 10 منٹ انتظار کرتی ہے اور پھر کہتی بیٹا پانی نہیں دیا تو نے؟ کہتا امی بس 2 منٹ میں لے کر آیا۔ لگا ہوا ہے پب جی کھیلنے میں، لگا ہوا ہے لوڈو کھیلنے میں، لگا ہوا ہے ہیروئنوں کی ننگی تصویریں دیکھنے میں۔ بوڑھی ماں بستر پر پڑی پانی مانگتی ہے، جوان بیٹا بھاگ کر پانی نہیں پلاتا۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا نماز عشاء کی امامت کے لیے میرے آقا مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، آپ نے پلٹ کر دیکھا، جہاں جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں وہاں تک غلاموں نے صفے لگا لیا تھا، دائیں بائیں جہاں دیکھتے لوگ موجود تھے صفوں میں۔ اپنے پیچھے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں کو اچانک کوئی کام یاد آ جاتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد ذرا یہاں تو آنا۔ میرے نبی فرماتے میری ماں کوئی کام یاد آ جاتا اور مجھے آواز دے کر کہتی تو میں مصلی سے اتر کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشق رسول رات بھر بوڑھا باپ بستر پر کروٹ بدلے اور جوان بیٹا موبائل میں لگا رہے اور کبھی اٹھ کر اپنے باپ سے پوچھے بھی نہیں کہ ابا 3:30 بج گئے اب تک آپ سوئے نہیں؟ باپ کہے گا بیٹا آج پیر پتہ نہیں کیوں بہت درد ہو رہا ہے، بیٹا آج پتہ نہیں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، آج مجھے الجھن بہت ہو رہی ہے، آج شام سے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنے باپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے والا؟ کیا کوئی جوان بیٹا ہے اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر دینے والا؟ ہے کوئی جو اپنی ماں کے پیر رات کے اندھیرے میں دباتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنے باپ کے سرہانے رات کے اندھیرے میں جا کر کھڑا ہوتا ہو؟ اے سنیوں یہ کیسا عشق ہے؟ ارے تم تو صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، حقیقت میں عاشق کون ہوتا ہے؟ جانتے ایک صوفیہ فرماتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں تم اپنی والدہ کو دیکھو کہ سو رہی ہیں، اپنے بوڑھے باپ کو دیکھو کہ سو رہا ہے، اگر اپنے ماں باپ کو بستر پر رات کے اندھیرے میں تم سوتا ہوا دیکھو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر جوان بیٹا اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، اپنے باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ جائے، ماں گہری نیند میں ہے، باپ گہری نیند میں ہے، بیٹا اپنی زبان کو نکالے اور اپنی ماں کے تلوے سے لگا دے، اب بیٹا اپنی زبان کو نکالے اپنے باپ کے تلوے کو لگا دے، تو جانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے ماں باپ کے تلووں کو چومتا ہوگا اللہ اسے بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اپنی اولاد کو چومنے کے لیے تیار ہو، اپنی بیوی کو ہمہ وقت چومنے کے لیے تیار ہو، اپنے پیر کے ہاتھ نہیں پاؤں تک چومنے کو تیار ہو، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو کبھی محبت سے مسکرا کر سلام کرنے کو تیار نہیں ہو۔
اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ خواجہ اویس قرنی کا نام سنا ہوگا۔ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے زمانے میں تھے۔ اگر قرن سے نکل کر مدینہ منورہ جاتے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے میرے نبی کے چہرے ودعا کی زیارت کر لیتے تو قیامت تک انہیں تابعی نہیں بلکہ صحابی رسول کہا جاتا۔ ماں بوڑھی تھی، ماں نابینا تھی، ماں معذور تھی، ماں بیٹے کی خدمت کی محتاج تھی۔ اس وجہ سے بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اویس قرنی میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کیسا عاشق ہے، اگر اتنی محبت تھی تو حضور کی بارگاہ میں آنا تو چاہیے۔ حضور کا زمانہ ملا پھر بھی حضور کی خدمت میں نہیں آیا اور بہت بڑا عاشق بنتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اویس قرنی نے بوڑھی ماں کو یوں ہی نہیں چھوڑا، ماں کی خدمت میں غلامی میں لگے رہے، اور اویس نے ماں کی خدمت کر کے رسول اللہ کی زیارت سے محروم ہو کر بتا دیا کہ ماں کی خدمت کر کے میں نبی کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی نے اویس قرنی کے اس عمل کو کتنا پسند کیا، کتنا پسند کیا۔ میرے آقا نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنا پیرہن مبارک جبہ مبارک دیا اور کہا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے، لے جاؤ میری طرف سے یہ تحفہ اویس کو دے دینا۔ پتہ چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں، انہیں رسول اللہ تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ اویس قرنی کو کہا لے جاؤ میرا پیرہن دے دو، اور میرے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا میرا یہ جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ پتہ چلا جو لوگ ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرماتا ہے، ورنہ ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے رسول اللہ دعا کریں پھر کسی اور کی دعا کی اسے ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ اے مسلمانوں، میرے نبی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو، ماں کی غلامی کرتے ہو، ماں کی خدمت کرتے ہو تو تمہارے اس عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اس عمل کو رسول اللہ پسند فرماتے۔ سبحان اللہ۔ رات کے اندھیرے میں ماں نے پانی مانگا، ایک بار دو بار مانگا، نہیں گیا، 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا، لگا رہا موبائل میں، آخرکار بوڑھی ماں خود اٹھی بستر سے، رات کا اندھیرا تھا، چلی پانی لینے کے لیے اندازے میں، ایک تو ویسے ہی بوڑھی، نگاہ کمزور، اس کے بعد کمرے میں اندھیرا، اٹھی دھیرے دھیرے چلی، اچانک کوئی ٹھوکر لگی، منہ کے بل گر گئی، اور صبح ہوتے ہوتے پتا چلا کہ اماں کا تو انتقال ہو گیا۔ اب جب اس بوڑھی ماں کا جنازہ نکلے گا تو وہی بیٹا جو ظالم رات کو 1 گھونٹ پانی پلانے کو تیار نہیں تھا اب ماں کی محبت میں دہاڑے مار مار کے روئے گا، کبھی یہاں گرے گا کبھی وہاں گرے گا، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، 2 آدمی یہاں سے پکڑیں گے، دنیا سمجھے گی ماں سے کتنا پیار کرتا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی جدائی میں کتنا روتا ہے۔ میں کہتا ہوں ظالم صبح کے وقت ڈرامے بازی کر کے دنیا والوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن مولا تو رات کے اندھیرے میں تجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے جس کے جنازے میں تو لوگوں سے سنبھالا نہیں جاتا، رات کو تو نے کاش اگر ماں کو پانی پلا دیا ہوتا تو نہ ٹھوکر لگتی، نہ تیری ماں مرتی، بلکہ کل بھی جیسے زندہ تھی آج بھی ویسے زندہ ہوتی۔ آپ بتائیے اپنی اولاد کو ہم دے کیا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے بڑی محنت کی، کانوینٹ اسکول میں، انگلش میڈیم اسکول میں، پبلک اسکول میں، اسٹیٹ بورڈ نہیں چاہیے، سی بی ایس سی بورڈ والا اسکول چاہیے، سی بی ایس سی نہیں چاہیے، انٹرنیشنل بورڈ والا اسکول چاہیے۔ اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے جتنا مال خرچ کرتے ہو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کا 10% بھی خرچ کرتے ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ کو ایک سوچ دیتا ہوں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں اگر سنی مدارس چل رہے ہیں
اگر آپ کے علاقے میں کوئی مکتب چل رہا ہے، آپ کے علاقے میں کوئی جامعہ چل رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ کے 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہو. ایک کہتے بنگلور میں پڑھ رہا ہے، ایک دلی میں یا کوٹا میں نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، ایک فلاں جگہ جانے والا ہے، انجینئرنگ کے لیے بس ایڈمیشن ہونے والا ہے. اپنے 3-4 بیٹوں کو آپ MBA کرواؤ، CA بناؤ، انجینئرنگ کرواؤ، ڈاکٹری کرواؤ، لائر بناؤ، اپنی اولاد کو جو کچھ دینا چاہتے ہو دو. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے گاؤں کے مدرسے میں بھی جاؤ، اور جا کر گاؤں کے مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑھتا ہو، یتیم ہو، اگر کوئی غریب کا بیٹا پڑھتا ہو، اگر کسی بیوہ کا بیٹا پڑھتا ہو، تو جاؤ جا کر مدرسے والوں سے کہو ایک بچے پر ماہانہ خرچ کتنا ہے، اس کی تعلیم پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے پر کتنا خرچ ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ دیکھ لیں عظمت قرآن و اگر آپ سنت کو بیان کانفرنس، سننے پر ثواب نہیں ملے فیضان گا، غوث اعظم دائیں بائیں جناب دیکھنے قاری سے ثواب محمد ملے گا. علی تو دیکھ فیضی. لیں آپ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں ہر رات بیان کرتا ہوں. تو بیان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اگر میں بیان کرتا ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے کرتا ہوں. اور آپ ہی نہ سنیں تو میں کیا کروں آپ بتائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ان کو، اور وہ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ ہی کے لیے آئے ہیں نا. تو جب میں ہوں مائک پر تو میری طرف توجہ ہو، جب وہ آئیں گے تو مجھے بالکل مت دیکھنا، پوری توجہ ان کی طرف رکھنا. لیکن ابھی آپ میری موجودگی میں ان کو دیکھیں گے تو آپ میرا حق مار رہے ہیں. آپ کی توجہ میری طرف ہو، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ ان کو سنیے گا، مجھے بالکل مت دیکھیے گا. سید صاحب آ جائے تو پھر ہم میں سے کسی کو مت دیکھیے گا، سید صاحب کو دیکھیے گا. لیکن ابھی اٹھ کر پیچھے دیکھ رہے آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، تو یہ مناسب ہے؟ بتائیے. میں نے مثال دی، آپ کو سمجھایا، پھر بھی آپ نہیں سمجھتے. اور یہ سارے ایسے نہیں ہوتے، اکا دکا ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹرب کرتے. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں باتیں پھر رہ جاتی ہیں. جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ. جو بتایا تھا میں نے، بات سمجھ میں آئی آپ کے 2 3 4 بیٹے ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دے. اسلام نے منع نہیں کہ انگریزی بولنا سکھاؤ، کانوینٹ اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر انجینئر بناؤ. اتنی تعلیم دو کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اتنی تعلیم دو کہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں سے کندھا ملا کر چل سکے. اتنی تعلیم دو کہ پڑھے لکھوں میں بیٹھنے کا شعور اور تمیز آ جائے. اتنی تعلیم دو کہ AI کیا ہے اس کو پتہ چل جائے. آخر یہ ساری چیزیں جو دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ ساری چیزیں سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، یہ سب اسے پتہ چل جائے. مائکروسافٹ کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. لیکن میری گزارش یہ ہے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنیوں کا مدرسہ چلتا ہے، اگر کوئی جامعہ چلتا ہے، آپ مدرسے میں جاؤ، مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھو ایک بچہ جو کسی غریب کا یہاں پڑھتا ہو، کوئی یتیم بچہ یہاں پڑھتا ہو، کسی بیوہ اور مزدور کا بیٹا جو یہاں پڑھتا ہو، اس ایک بچے پر کتنا ماہانہ خرچ ہوتا ہے، اس کی پڑھائی کا پیسہ کتنا ہے، اس کے کھانے پینے کا خرچہ کتنا ہے. میں کہتا ہوں اس غریب کے ایک بچے کو اسپانسر کرو، اس کو اسکالرشپ دو. اگر اس بچے پر ماہانہ خرچ 2500 ہے، 2800 ہیں، 3200 ہیں، 3500 ہیں، اس ایک بچے کی ذمہ داری لے لو. کہو جب تک یہ بچہ حافظ قرآن نہیں بنتا، ہر مہینے کی فیس اس کی میں بھروں گا، ہر 3 مہینے میں آن لائن ٹرانسفر کر دوں گا، آپ کو چیک بنا کر دے دوں گا. میں کہتا ہوں سنیوں، اگر آپ کی حلال کمائی کے مال سے ایک غریب کا بچہ، ایک بیوہ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت میں آپ کے اپنے 4 بیٹے آپ کے لیے نجات کا سبب نہیں بنیں گے. آپ کے پیسے سے پلا بڑا غریب کا بیٹا جو حافظ قرآن بنے گا، وہ غریب کا بیٹا قیامت میں آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن و سنت کانفرنس. شادیوں میں خرچ کرو گے، ہوٹلوں میں خرچ کرو گے، شاپنگ مال میں خرچ کرو گے، دکھاوے ریاکاری پر خرچ کرو گے، لیکن اپنی حلال کمائی کے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کی جیب میں مال ہے، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے نام پر اگر مانگا جائے،
تو آپ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو بخل نہ کیا کریں، بلکہ رب کے نام پر جب مانگا جائے دینے کی کوشش کیا کرے۔ یاد رکھنا جب ماں کی کوکھ سے دنیا میں آئے تھے اتنے محتاج و اتنے مجبور تھے کہ سطر چھپانے کو کپڑا بھی لے کر نہیں آئے تھے، ہم ننگے پیدا ہوئے تھے۔ آپ بتائیے دنیا میں آئے تو اتنے محتاج و مجبور تھے، آج میرے رب نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے نام بھی دیا، پہچان بھی دی، اللہ نے ہمیں لباس بھی دیا، اللہ نے ہمیں مکان بھی دیا، اللہ نے ہمیں کاروبار بھی دیا، اللہ نے ہمارے سر پر چھت بھی رکھا، اللہ نے ہمیں آج کتنا کچھ عطا کیا۔ ارے جب زمین پر آئے تو ننگے آئے تھے، میرے کریم نے اتنا کچھ عطا کر دیا، اب اس کے نام پر اگر دینا شروع کرو گے تو میرا مولا کتنا دے گا، کتنا دے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قارون کے پاس سب کچھ تھا، اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار نہ ہوا، اسے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ عثمان غنی کے پاس بھی مال تھا، اللہ کے نام پر لٹاتے تھے، گھر میں جلنے والے دیے کی لو کو دھیما کرتے، لو دھیمی پتلی ہوگی تو تیل کم جلے گا، تیل کم جلے گا تو بچا تیل اگلے دن کام آئے گا۔ اگر ان کے بچے دودھ اور شہد ملا کر پیتے تو تنبیہ کرتے تھے کہ دودھ الگ سے پی لیتے آج، شہد الگ سے پی لیتے کل، ایک ہی ساتھ دونوں چیزیں ملا کر کیوں پی لی؟ اگر نمک کھانے میں زیادہ ہو جائے، زیادہ سے مراد ذائقہ خراب نہیں ہوا، نمک زیادہ تھا تو تنبیہ کی کہ نمک بچا لیتے تو اگلے کھانے میں پھر کام آ جاتا۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی باری آتی تو دیے کے تیل کا بھی حساب لیتے، گھر میں بچوں کے دودھ اور شہد کا بھی حساب لیتے، گھر میں ڈالے جانے والے نمک کا بھی حساب لیتے۔ اور رسول اللہ کے نام پر کوئی مانگتا، اللہ کے نام پر کوئی مانگتا تو گھر کے پیچھے لے جاتے، وہاں لے جا کر دیکھتے، وہاں سامان سے بھرا تجارتی قافلہ، اونٹ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ فرماتے یہ سارے اونٹ مال و اسباب کے ساتھ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنی ذات پر ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں اور رب رسول کے نام پر آنکھ بند کر کے سب لٹا دیں۔ عثمان غنی کو کیا ملا؟ آج بھی سعودی عرب کے بینک میں عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ بے شک آج بھی سعودی عرب کی سرزمین پر سیدنا عثمان غنی کا باغ موجود ہے، اور جو اس سے سالانہ پیسہ جمع ہوتا ہے، ارے وہ مسجد نبوی شریف جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اس مسجد کی آج بھی مینٹیننس کا پورا خرچہ عثمان غنی کے اکاؤنٹ سے لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نماز پڑھ کر نکلے، ٹہلتے ٹہلتے وہاں پہنچ گئے جہاں جنت البقیع موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ مدینے وہ جانتے جنت البقیع۔ میرے آقا پلٹ کر آئے، آ کر عثمان غنی سے کہتے عثمان وہ زمین تم نے دیکھی؟ ابھی میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں گیا تو وہ زمین مجھے بہت اچھی لگی، جاؤ جا کر ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ عثمان غنی گئے، آپ نے اس زمین کے مالک کو بلایا، آپ نے اس کے ہاتھوں سودا طے کیا، وہ زمین اللہ رسول کے نام پر لکھا لی۔ لکھانے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے وہ زمین بھی دیکھ لی اور اس زمین کا سودا بھی میں نے آپ کے نام پر کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے نبی نے کہا عثمان میں نے دیکھنے بھیجا تھا، تم تو سودا ہی کر کے آ گئے۔ تو جانتے عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان غنی نے کہا آقا جو زمین آپ کو پسند آ گئی ہو اس کا مالک کوئی اور ہو، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے جو زمین آپ کو اچھی لگی وہ زمین میں نے آپ کی خاطر خرید لیا۔ یہ حوصلے ہیں ہماری قوم میں، یہ جذبہ ہے ہماری قوم میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے اللہ قیامت میں ایک ایک روپے کا حساب لے گا، صرف مال کا نہیں، آپ کی سانسوں کا، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، آپ کے استعمال کیے پانی کا اللہ حساب لے گا۔ لیکن مسجد کے نام پر دے دو گے، مدرسے کے نام پر دے دو گے، دینی کاموں کے نام پر دے دو گے، کسی غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی کمزور اور بیمار کی مدد کے لیے دے دو گے، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر دے دو گے، کسی یتیم بچے کی فیس بھرنے کے لیے دے دو گے، اپنے چاچا ماموں کے علاج میں خرچ کر دو گے۔ اگر یہ پیسے تم اس راہ میں خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کر لو اللہ قیامت میں تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے، حساب دینا چاہتے ہو تو لٹاؤ اپنی ذات پر۔ یہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں، ڈول گاجے باجے ہیں، ڈی جے سسٹم ہے، پٹاکے بازی ہے، جوتا چرائی ہے،
ہلدی مہندی ہے، یہ رجگے ہیں، یہ ڈھول اور تبلے کی تھاپ ہے، یہ مسلمانوں کی تھرکنے والی بیٹیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ رسم و رواج کے نام پر جو لاکھوں روپے لٹا رہے ہو شادیوں میں، کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اور اے مسلمانوں، اپنے محلے کی مسجد میں آپ نے اٹھا کر 5 لاکھ دے دیا تو جانتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ نہ اس 5 لاکھ کا حساب لے گا، نہ آپ کو جواب دینا ہوگا، بلکہ رب نے یہاں تک فرما دیا تو نے 5 لاکھ دیا ہے، 1 دیتا میں تجھے 10 گنا عطا کرتا، تو نے 5 دے دیا، حساب لگا کہ مولا تجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ اب اپنی بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بادشاہ ہارون رشید کی بیوی جن کا تاریخ میں نام زبیدہ آتا ہے، یہ دونوں تاریخ میں بہت مشہور۔ آپ جانتے ہیں ہارون رشید کی بادشاہت کا عالم کیا تھا؟ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سورج جہاں سے نکلتا تھا اور جہاں ڈوبتا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک جہاں جہاں نظر پڑتی تھی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ مشرق سے مغرب تک جہاں تک نظر پڑتی اس زمین پر ہارون رشید کی حکومت تھی۔ اور ہارون رشید کی بیوی، بات آئی تو میں اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی نیک عورت تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ آج کسی بزنس مین کی بیوی کو دیکھیں آپ، آدمی کا کام دھندا چلنے لگ گیا تو پھر بیوی کنٹرول میں نہیں رہتی، بیٹیاں کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہمارا آدمی کما رہا ہے تو ہم کیوں نہ اڑائیں، ہم کیوں نہ دکھائیں۔ پہلے برقع پہنتی تھی، آدمی پیسہ کمانے لگا تو برقع اتر گیا، دوپٹہ اتر گیا، پردہ اتر گیا۔ اب تو میک اپ کریں گی، اب تو فیشن کریں گی، اب تو شادیوں میں جائیں تو پتا چلے فلاں سیٹ کی بیوی آئی ہے، فلاں سیٹ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ اب تو پتا چلنا چاہیے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، بادشاہ وقت کی بیوی تھی اور بادشاہ کی بادشاہت کا عالم کیا تھا آپ نے سن لیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے اپنے محل میں 300 لونڈیاں رکھی تھی۔ کتنی لونڈیاں؟ جی میں اس لئے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے لگے تو صحیح کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی لونڈیاں تھی؟ 300۔ اور یہ 300 کی 300 حافظ قرآن تھی۔ زبیدہ نے 300 لونڈیوں کو ڈیوٹی دے رکھی تھی۔ کیا ڈیوٹی؟ کہا جو کھاؤں گی تم سب کو وہی کھلاؤں گی، جو پہنوں گی تم کو بھی وہی پہناؤں گی، جیسے بستر پر سوؤں گی ویسا بستر تم سب کو ملے گا۔ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، نہ جھاڑو پوچھا کرنا ہے، نہ میرے ہاتھ پاؤں دبانے ہیں، نہ مجھے غسل دینا ہے، نہ میرے کپڑے دھونے ہیں، نہ میرے سر میں تیل لگانا ہے، نہ بدن کی مالش کرنا ہے۔ 300 لونڈیاں جو حافظ قرآن تھی، جانتے ہو زبیدہ نے کہا تم سب آپس میں ڈیوٹی لگا لو، تم سب کو 24 گھنٹے صرف ایک کام کرنا ہے، وقت بانٹ لو اپنا اپنا، میرے محل میں تمہیں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت سے میرا محل خالی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچو کیسی بیوی رہی ہوگی وہ، کیسی عورت رہی ہوگی۔ ایک رات جب شوہر آئے کمرے میں، ہارون رشید جب کمرے میں آئے، رات بیوی سے ملاقات ہوئی، ہارون رشید کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زبیدہ اپنے سر کے بالوں کو منڈا چکی ہے، پورا سر ٹکلا ہے، صاف ہے۔ ہارون رشید نے بیوی کو دیکھا، کہا زبیدہ یہ کیا کیا تو نے؟ زبیدہ تیرے بال کہاں گئے؟ تجھے پتا ہے نا مجھے تیرے بال کتنے اچھے لگتے تھے، میں تیری زلفوں کی تعریف کرتا تھا، اچانک تو نے بالوں کو مونڈ کیوں دیا؟ سنے ہماری بے حیا بے غیرت گھومنے والی عورتیں بے پردہ دوپٹہ اتار کر، رت جگہ میں کمر مٹکانے والیاں، شادی میں، منگنی میں، مارکیٹ میں، مال میں بے حجاب و دوپٹہ جانے والیاں۔ زبیدہ کہتی ہے آج میں دوپہر کے وقت محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی، ٹہلتے ٹہلتے اچانک میری نظر پڑی، دور ایک گھر کی چھت پر کوئی شخص کھڑا تھا جو ہمارے محل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ کہتی جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں کانپ گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ زبیدہ کہتی میں بالوں کو سکھا رہی تھی
اور टहल रही थी, अचानक देखा कि कोई नौजवान दूर में अपने घर की छत पर खड़ा महल की तरफ देख रहा है। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी मैं कांप गई, वहां से भागी, कमरे में आई, और कमरे में आने के बाद जुबैदा कहती हैं, आज तक जिसके सर के बालों को सिवाय महरम के किसी गैर महरम ने नहीं देखा, आज पहली बार मुमकिन है कि किसी गैर महरम ने मेरे बालों को देख लिया हो। ऐ हारून रशीद, मैंने फौरन अपने सर से सारे बाल निकाल कर फेंक दिए। जिन बालों पर किसी गैर की नजर पड़ गई हो, अब वो मुझे बाल नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल कयामत में मेरे लिए जहन्नम का सबब बन जाए, इसलिए मैंने बालों को निकाल दिया। आप सोचे कि सर के बालों पर गलती से किसी गैर की नजर पड़ जाए, पड़ी भी थी कि नहीं पड़ी थी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या खौफे खुदा का आलम था। यही वजह तो है अल्लाह की ये बंदियां सदियां गुजरने के बाद भी हमारी महफिलों में इनके तज़किरे होते हैं, इनके हुस्न की वजह से नहीं, इनके रंग की वजह से नहीं, इनके कद की वजह से नहीं, इनकी आईब्रो, आंखें, होठों की वजह से नहीं। अगर हमारी महफिलों में इन अल्लाह वालियों के जिक्र होते हैं तो सिर्फ इनके तकवे की वजह से होते हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सिर्फ खौफे खुदा की वजह से होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा। अब जो आखिरी बात अर्ज करना है, जहां से ये बात निकली सुनो, और इसी पर बात को मुकम्मल करता हूं। जुबैदा गई हज करने के लिए, हज का तवील सफर तय किया, वापस आई। वापस आने के बाद शहर बगदाद के इराक के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया। बुलाने के बाद कहती हैं कि मैंने अरफात में, मिना में, मुजदलफा में देखा है कि वहां पानी की बड़ी तकलीफ है, हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। उस दौर में मोटर के जरिए, इंजन और पाइपलाइन के जरिए जमजम अरफात तक नहीं पहुंचा था, मदीने तक नहीं पहुंचा था। सिर्फ हरम शरीफ में मिल जाता था पीने को जमजम। बाकी कोई मशीन, इंजन, मोटर, टैंकर कुछ नहीं था कि यहां वहां उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। न बोतलों का सिस्टम था कि फैक्ट्री के जरिए बोतल्स पैक कर बांटी जाए। न ढाबे थे, न होटल थे, न पैक्ड मिनरल वाटर मिलता था। आपने कहा मैंने देखा सफरे हज में हाजियों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहती हूं दरिया दजला से एक नहर निकाली जाए और इसका पानी मैदान अरफात तक पहुंचाया जाए। इसका पानी मैदान अरफात तक, गूगल में सर्च करके देखो कहां शहर बगदाद दरिया दजला और कहां पर मैदान अरफात। जानते हो इंजीनियर्स ने क्या कहा? इंजीनियर्स ने कहा कि नियत बहुत अच्छी है, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन काम मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं। जुबैदा ने कहा वो क्यों? तो इंजीनियर कहते हैं कि दरमियान में कई पहाड़ियां आती हैं, सेहरा आते हैं, जंगल आते हैं, आबादियां आती हैं। दरमियान में ये सारी चीजें हायल हैं, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है। पानी को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो आपने कहा रुकावट क्या है, तकलीफ क्या है? तो लोग कहने लगे वक्त बहुत लगेगा, मजदूर बहुत लगेंगे, पैसा बहुत लगेगा। तो जुबैदा ने कहा मेरे पास वक्त की, मजदूरों की, पैसों की कोई कमी नहीं है। हर फावड़े के बदले 2 सोने के सिक्के देने पड़े तो भी मैं दूंगी, लेकिन ये काम तो करना ही करना है। ये काम तो करना ही करना है। जिन लोगों ने हज उम्रा किया होगा, मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए जाते होंगे, अगर गाइड जानकार होता है तो नहरे जुबैदा के निशानात दिखाता है। आज भी अरफात के करीब नहरे जुबैदा के निशानात मौजूद हैं। जुबैदा ने कहा यह काम करना ही करना है, चाहे जितना खर्च हो, जितना टाइम, जितना मजदूर। उन लोगों ने कहा ठीक है, आपने जब तय ही कर लिया तो चलो। उन्होंने सर्वे करना शुरू किया। तकरीबन 2.5-3 साल तक सर्वे किया, फाइल तैयार की, लेकर आए। कहा हमने जमीनों का सर्वे कर लिया, कहां जमीन सख्त है, कहां रेतीली है, कहां पथरीली है, कहां जंगल है, कहां पहाड़ियां हैं, कहां कितने मजदूर लगेंगे, कहां कितना टाइम लगेगा, कहां कितना पैसा लगेगा। ये पूरी फाइल तैयार है। आप देखें, बजट सैंक्शन कर दें, अप्रूवल दे दें तो काम शुरू किया जाए।
جانتے ہو زبیدہ نے پورے کاغذات کو لیا، لے کر آپ آئیں دریائے دجلہ کے پاس، پیچھے پیچھے وہ بھی چلے آتے تھے، آپ نے ایک ایک پنہ پھاڑ پھاڑ کر دریائے دجلہ میں ڈالنا شروع کیا۔ انجینئر پریشان تھے، سوچا ہم کو 2.5-3 سال کا عرصہ لگ گیا، لگتا ہے ان کا پلان کینسل ہو گیا، اب ارادہ بدل چکا ہے۔ اس وقت نیا نیا حج کر کے آئی تھی تو جذبات میں تھی، اب لگتا ہے بات سمجھ میں آئی کہ پاسبل نہیں ہے، اتنا کون خرچ کرے گا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ 3 سال تک سروے کر کے ہم نے رپورٹ تیار کی، سینکشن کرنے کے بدلے کاغذات کو پھاڑ کر پھینک رہی ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سوال کرتا۔ زبیدہ نے آخری کاغذ کے پنے کو پھاڑا، دریائے دجلہ میں ڈالا اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی اللہ میرے شہر سے لے کر میدان عرفات تک نہر کا پانی پہنچانے اور کھدوانے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنے مزدور لگیں گے، کتنا وقت لگے گا۔ زبیدہ اس کا حساب نہیں لینا چاہتی ہے، بس اسی نیت سے کہ قیامت میں تو بھی زبیدہ کا حساب نہیں لے گا، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کہ تو بھی قیامت میں زبیدہ کا حساب نہیں لے گا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو وہ کیسی اللہ والیاں تھی، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو 1-1 روپے کا حساب، اور رب کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو کوئی حساب بھی لینے کو تیار نہیں۔ اور آج ہم جمعہ پڑھنے جائیں اور مسجد کی جولی سامنے آ جائے، جیب میں 500 کی 200 کی 100 کی نوٹ بھی موجود، لیکن اس وقت انگلیوں کو آنکھ لگ جاتی ہے، برابر ٹٹول کے 10 یا 20 والی ہی نکالیں گے اور یوں دیکھیں گے غلطی سے کوئی 100 والی تو نہیں آ گئی۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب، شادیوں میں کتنا خرچ، عید بقرہ عید کی شاپنگ میں کتنا خرچ، دلہن کے میک اپ پر کتنا خرچ، بینڈ بازے والے کو کتنا دیتے ہو، ڈی جے اور پٹاخے والے کو کتنا دیتے ہو، ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دیتے ہو، جہیز کے نام پر کتنا دیتے ہو، دعوت کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہو۔ اے مسلمانوں ذات پر خرچ کرنا ہو تو بے حساب کرتے ہو، اور رب کی راہ میں دینا ہو تو حساب لیتے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر میں آپ کو حصہ لینے کا موقع دیا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں گا، بس میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بات بھی مکمل، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں 1.5 منٹ میں اجازت ہو آپ کی تو، جس مسجد کی تعمیر کے موقع پر یا رینویشن کے موقع پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اگر یہاں موجود مجمع میں کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے سب دیتے ہو تو دیں، میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اگر وہ 1 روپیہ بھی نہ دے، اللہ کا گھر بن کر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی آپ میں سے کچھ لوگ طے کر لیں کہ میں نہیں دینے والا، آپ کے نہ دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ ارے تو نہیں دیتا نہ دے، اللہ تیرے عوض کسی غریب سے دلوا دے گا۔ لکھپتیوں کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، اور دن کا 100 روپیہ کمانے والا غریب مزدور اللہ کی راہ میں 1 دن کی کمائی ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا سنیوں، اللہ دینے والوں کے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ دینے والوں کے دل کے حال کو دیکھتا ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ بندے نے کس نیت سے دیا ہے، کتنی پیورٹی ہے، کتنی پاکیزگی ہے، کتنا اخلاص ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا اور جانتے اس وعدے کے ساتھ دیا، رسول اللہ فرماتے ہیں جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرے گا، اللہ اس کو جنت میں گھر نہیں، جھوپڑا نہیں، فلیٹ نہیں، محل عطا فرمائے گا۔ کیا دے گا؟ تو جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگائے، کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ جنت میں محل بنانے کا موقع ہاتھ لگا ہے۔ میں نے بمبئی میں دیکھا 35 40 45 سال کی عمر ہو جائے، بیٹا باپ ہی کے جھوپڑے میں رہتا ہے، ڈیپینڈ اسی پر رہتا ہے، اس کی وجہ کہ 45 سال کا ہو کر بھی اپنے پیسے سے جھوپڑا تک خریدنے کی اوقات نہیں ہے۔ اب تو جھوپڑے بھی بمبئی میں 20 25 لاکھ کے ملتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں وہاں جانتے ہیں، تو جھوپڑے بھی، تو فلیٹ کی بات کیا کریں؟ میرے پیارے آقا کے پیروان، اللہ نے تمہیں بمبئی کولکتہ میں گھر خریدنے کا موقع نہیں دیا، جنت میں محل بنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اور کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں، جو جیب میں ہے رب کے نام پر اخلاص سے دے دو، یقیناً آپ دو گے، اللہ کا وعدہ حق ہے، آپ اپنی اوقات کے مطابق دو، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو اپنی راہ میں اخلاص کے ساتھ اپنی کمائی کا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر
بالخصوص علماء کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ